अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम रोशनी सबके लिए, जो कि बहुत ख़ास प्रोग्राम है, और मैं जुनैद अख्तर आप लोग के साथ मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी गुफ्तगू का जो आगाज़ होगा, वो है हम तिलावत कुरान पाक पर गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह कुरान पाक का तर्जुमा और उसका तफसीर से पढ़ने के क्या फ़वाइद होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। उसी तरह से खाली कुरान पाक पढ़ना और उसके फ़वाइद, क्योंकि खाली कुरान पाक पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि उसके फ़वाइद नहीं हैं। फ़वाइद से खाली बिल्कुल वो नहीं है। आप कुरान पाक को जब तिलावत करते हैं तो उसको भी आप पढ़ना, जब आप पढ़ते हैं तो उसको तर्जुमा भी लोग पढ़ रहे होते हैं। तो मैं इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। सेकंड, आज हम गुफ्तगू करेंगे कुरान पाक की सूरतें और उसकी फ़जीलतें। जो हम बयान करते हैं, जो सूरतें हम पढ़ते हैं, उसकी फ़जीलतें कैसी हैं और कितनी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बहुत ही ख़ास हमारे सबसे पहले मेहमान जो हैं अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद भाई, खुश आमदीद आपको, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। शुक्रिया आपके साथ ये दीनी प्रोग्राम करके माशाल्लाह। शुक्रिया, क्योंकि मेरा तो आप लोगों के साथ पहला प्रोग्राम है, और ऑनेस्टली बताऊं, आप जितनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा, और जो हमारे लोग देखने वाले हैं उनको कितना फ़ायदा होगा इससे, तो मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ। और हमारे दूसरी जानब जो बैठे हैं अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब जो हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जुनैद भाई, मैं भी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पहला ये हमारा प्रोग्राम है, हम साथ बैठे हैं, और अल्लाह पाक इसमें आपको बरकत दे, खुशियाँ दे, खुश आमदीद इंशाल्लाह। बस अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ सवालात हैं जिसका मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर रोशनी डालें, उसके जवाबात दें, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी हज़रात और ख़वातीन हज़रात जो देख रहे हैं हमें, उससे उनको फ़ायदा हो। और मैं चाहूँगा कि मैं सवाल का आगाज़ करूँ। तो रोशनी सबके लिए, और हमारे प्रोग्राम का नाम है, जिससे इसका मफ़हूम यही है कि रोशनी सबको मिले, और उससे जितने लोग आशना हो सकें, जितने लोग फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको फ़ायदा हो, वो लोग आगे से आगे इसको आगे भी फैलाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ये देखा और उसको आप लोगों तक फैलाएं इस बात को, कि इस चीज़ के, यानी हम कुरान शरीफ की जब तिलावत की बात कर रहे हैं, उसके तर्जुमे की बात कर रहे हैं, उसकी तफसीर की बात कर रहे हैं, तो उसको हमें किस तरह से जब मुफ्ती साहब बल्कि हमारे अल्लामा साहब दोनों जब बयान करेंगे, तो उसके फ़वाइद जो आप सुनेंगे वो आप दूसरों तक पहुँचाएँ, तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा, हमें भी होगा, और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी होगा। तो हमारा जो पहला सवाल है, सूरह बनी इसराइल में जो कुरानुल फजर का जिक्र है, इससे क्या मुराद है? तो मेरा पहला सवाल आपसे, आप इस पर ज़रूर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया मोहतरम जुनैद अख्तर साहब। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये दीनी प्रोग्राम की खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रब तबारक व तआला ने नमाज के औक़ात को भी ज़िक्र फरमाया। यहाँ भी सूरह बनी इसराइल की जो आयत करीमा है, उसके अंदर यही फरमाया कि अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। फरमाया कि दिन के किनारों में और रात के हिस्सों में और सूरज के ढलने से लेकर रात तक नमाज पढ़ो, लेकिन ख़ास तौर पर फरमाया, यानी कि ज़वाल आफ्ताब से लेकर और रात तक सारी 4 नमाज़ों का ज़िक्र किया, लेकिन स्पेशल जो बिल्कुल VIP नमाज है वो ज़िक्र फरमाया, इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। फरमाया कि फ़जर के अंदर जो कुरान का पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा मशहूद है, बहुत ज़्यादा मकबूल है। असल यहाँ पर जो है, चूँकि ज़िक्र किया गया है कुरान का पढ़ना और फ़जर का ज़िक्र किया गया है, चूँकि क़िरात ये नमाज का एक पार्ट है, नमाज का एक जुज़ है, और नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है कुरान का पढ़ना, क़िरात करना। लेकिन जब वो फ़जर के वक्त पढ़ा जाए तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि वो वक्त नहायत ही मशहूद और मकबूल है। मशहूद जुनैद भाई कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत का वक्त होता है, और उसकी कबूलियत की जो इल्लत बयान की हदीस पाक के अंदर, ये लफ्ज़ मशहूद की, फरमाया तशहदुहुल मलाइका मलाइकतुल लैली व मलाइकतुन नहार। सुबहान अल्लाह। फरमाया कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ़रिश्ते जमा होते हैं। जो फ़रिश्ते फ़जर में आते हैं वो असर में जाते हैं, जो असर में आते हैं वो फ़जर में। ये दोनों औकात फ़रिश्तों के तबादले का है। ओह माशाल्लाह। और फरमाया जब वो जाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर तो अर्ज़ करते हैं, खुदाया
अतैनाहुम वहुम युसल्लून व फारकनाहुम वहुम युसल्लून, खुदाया जब हम गए थे तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, जब हम आए तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि असर और फजर के दोनों वक्त जो है ये नमाज पढ़ने की। बुनियादी जो आपने सवाल पूछा है और जिस आगाज़ किया जो आपकी थीम है प्रोग्राम की, वो है तिलावत कुरान, कुरान पाक, कुरान की तिलावत। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि देखिए दो सूरतें होती हैं, एक कुरान की तफसीर, कुरान की फ़हम और कुरान के मानी को समझना, ये भी बहुत आला काम है। लेकिन कोई ये समझे कि नहीं यार, अगर आप समझ नहीं रहे और सिर्फ अल्फाज को पढ़ते रहेंगे तो भाई अल्फाज पढ़ने से क्या मिलता है। बल्कि आज के ज़माने के अंदर कुछ लोग जो है यूँ कह देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये तो एक तोते की तरह पढ़ने की तरह रटने से क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये खुद मुस्तकिलन तिलावत कुरान एक इबादत है। रब तबारक व तआला ने जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का जिक्र किया और हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ आवरी के जो मकासद बयान फरमाए, उसमें फरमाया रब्बना वबाअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। दो चीज़ों को जिक्र फरमाया। पहली चीज़ है तिलावत कुरान, बिल्कुल, दूसरी चीज़ है तालीब कुरान, उसके बाद तज़किया। तो पता चला कि तिलावत मुस्तकिल तौर पर एक इबादत है और तालीम और तफ़हीम वो मुस्तकिल तौर पर एक इबादत है। तो कुरान को पढ़ने का भी सवाब मिलता है। फिर इस पर एक जितनी गुफ्तगू की जाए कि एक एक हर्फ पर कितना सवाब है, उसकी फजीलतें कितनी हैं, उसकी चीज़ें कितनी हैं, वो एक लंबा मौजू हो जाएगा। यहाँ स्पेसिफिक जो आपने मुझसे पूछा है सूरह बनी इसराइल के हवाले से कि इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा। बिल्कुल जुनैद भाई, ये जो फजर का वक्त होता है, सारे औकात अल्लाह ताला के, जैसे सारे दिन अल्लाह ताला के, सारे महीने अल्लाह ताला के, लेकिन रमज़ान का महीना महीनों का सरदार है। बिल्कुल सारे दिन अल्लाह ताला के, लेकिन जुमअतुल मुबारक सय्यदुल अय्याम है। इसी तरह दिन के औकात में से सारे नमाजों के औकात सब वक्त अल्लाह ताला के, लेकिन ये जो फजर का वक्त है और ये जो तहज्जुद का वक्त है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, दोनों मिले हुए वक्त है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर सबसे ज्यादा मकबूल है, ये नूर का वक्त है। वाकई ईमान ताज़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सुनने वाले जो देखने वाले हैं उनके लिए कितना अच्छा लग रहा होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो सुबह का तड़का है और ये जो सुबह का आगाज होता है, हमारे यहाँ बचपन के अंदर देहात के अंदर कहते थे इसको, ये जो सुबह का वक्त है इसको कहते थे नूर पीर दा वेला, कि सुबह का मुबारक वक्त, यानी नूरानियत का वक्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आते हैं, फरमाया जब चाहो तुम नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, सारे औकात हैं, लेकिन फरमाया इस वक्त को ज़ाया न करना। ये अल्लाह की बारगाह के अंदर सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूद वक्त है। इस वक्त रोज़ियाँ भी बट रही होती हैं, अनवार व तजल्लियात उतर रही हैं और चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, खूबसूरत एक मंजर होता है। फरमाया इस वक्त को तुमने ज़ाया नहीं करना। अगर उम्मत इसको सोते हुए, फरमाया जो सोता है वो खोता है, फरमाया वो खो देता है और वो जो है बहुत बड़ा अपना लॉस करता है। तो फरमाया इस वक्त में कुरान पढ़ना अल्लाह को बड़ा मंजूर है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी अल्लामा साहब, ये जब वक़्त हो कुरान अल फजर का, तो हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हम घरों में नहीं रहे, मस्जिद में पहुंच जाएं। सुभान अल्लाह। जब फरिश्ते, देखिए उसका तो अल्लामा साहब इस पर तो गुफ्तगू की जाए ना कि फजर का जो वक्त है, यानी रब तबारक व तआला ने हदीस पाक के अंदर आया है, हदीस पाक के अंदर ये जिक्र किया गया है कि बंदे के दिन का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि उसका पहला काम यह है कि वो नमाज फजर अदा करे। आज हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर, क्योंकि फरमाया कि जो शख्स नमाज फजर और नमाज इशा बजमात अदा करता है उसको रात भर के क़याम का सवाब मिलता है। अस्क़ल अलल मुनाफ़िक़ीन मिन सलातिल फज्र वल इशा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, अल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई। एक जुमला सिर्फ और कहूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिन का आगाज़ ऐसे करता है कि नमाज फजर पढ़ता है, फरमाया फिर वो काम काज के लिए जाता है तो फरमाया वो ईमान का परचम लेकर जाता है। दिन हुआ ना नमाज पढ़ी, ना मस्जिद गए, ना कुरान पढ़ा, उठे जल्दी भागे दौड़े, मुँह दो जल्दी से काम पे, देर हो गई। फरमाया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गदा बिरायती इबलीस। फरमाया वो इबलीस का परचम लेकर बाजार की तरफ जा रहा होता है। फरमाया इस वक्त को ज़ाया न करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, फिर दिन का आगाज़ करो, अल्लाह तुम्हारे दिन मुबारक फरमा दे। अच्छा अल्लामा साहब, एक और चीज़ जैसे बात हम जैसे अल्लामा वैस साहब, मैं आपसे जिक्र करूँगा कि हम बात कर रहे होते हैं तर्जुमे और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ने को, तो इसकी क्या फजीलत है, इसको ज़रा बयान करें कि मतलब ख़ास तौर पे सूरह मुल्क
جو ہم بات کرتے ہیں سورہ ملک کا جو پڑھنا ہوتا ہے بڑی فضیلت کا حامل ہے. سبحان اللہ. بالکل ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیسیفک تلاوت کے حوالے سے بہت اچھے فضائل نماز فجر کے حوالے سے ذکر کیے اور آپ بڑی اچھی طرف اس کو لے کر گئے جنید بھائی کہ اب ہم ایک الگ سے ایک صورت پہ بات کریں اور وہ صورت بھی سورہ ملک ہے. ملک کے معنی ہی ہیں اللہ کی بادشاہت. ماشاء اللہ. اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے فضائل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بیان فرمائے. یعنی پریکٹیکل لائف میں حضور علیہ السلام اس کی تلاوت سے کبھی جدا نہیں ہوئے ڈیلی بیسس پہ. اور امت کے لیے بھی حضور نے حکم دیا اور تعلیم ارشاد فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک. حضور علیہ السلام اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ نہ پڑھ لیں اور جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیں. تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کے بغیر حضور کبھی سوئے نہیں. بہت بڑی بات ہے. اس کے بغیر حضور کبھی سوئے نہیں. دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ. سبحان اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک. حضور فرماتے ہیں قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے. بالکل. وہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتی رہے گی قیامت کے دن کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے پڑھا، تو اس کو جہنم میں نہ جانے دینا. حتی غفر لہ. تب تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کو پڑھنے والا جنت میں نہ چلا جائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو حضور رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھتے تھے اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کو بخشوا کے ہی چھوڑے گی. بس. اچھا ناظرین گفتگو جاری رہے گی اور ہمارے ساتھ دونوں علامہ ہمارے بیٹھے ہیں تو ایک وقفہ چھوٹا سا اس کے بعد ہم گفتگو جاری کرتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے بلکہ ہمارے علامہ صاحب جو ہیں سورہ ملک کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کر رہے تھے تو ہم چلتے ہیں گفتگو کی جانب. جی شکریہ جنید بھائی. ہم نے 2 فضیلتیں تو بیان کر دی کہ حضور سونے سے پہلے اس کو پڑھتے تھے اور دوسرا یہ کہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گی. اور تیسری فضیلت بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ہی المانعۃ من عذاب القبر. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچا لیتی. بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ آپ کے صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا سفر میں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ جہاں ہم نے خیمہ لگایا نا وہاں قبر تھی, وہیں خیمہ لگا دیا ہم نے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت نا اس قبر میں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے کہ قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دراصل یہ جو صورت ہے نا یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اس کا پڑھنے والا چونکہ دنیا میں بھی یہ پڑھتا ہوگا, تو حضور کے جملے کیا تھے؟ آپ نے کہا وہ جو اندر سے آواز آ رہی تھی نا وہ سورہ ملک اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اب آپ یہ دیکھیں یہ 3 فضیلتیں تو خود حضور نے بیان فرمائی, باقی اس کی فضیلت آپ اس کے مضامین میں دیکھیں گے نا, یعنی جو آپ نے ترجمہ تفسیر کی بات کی, اس کا آغاز ہوگا تو اللہ کی بادشاہت سے, تبارک الذی بیدہ الملک. اچھا اس میں انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا اس کے اندر 7 آسمانوں کی تخلیق کی اللہ نے بات کی ہے. انسان کے آنکھوں کو اور کانوں کو جو بنایا, جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اس پہ اللہ نے بات کی ہے. تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کی بات, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا ایک مضمون دیکھیں کہ یہ جس آیت پہ یہ صورت ختم ہوئی ہے, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, یہ جو زمین سے تم چشموں سے پانی نکالتے ہو, اگر یہ پانی اندر غائب ہو جائے تو کون نکالے گا؟ تمہارے پینے کا کیا ہوگا؟ بالکل. تو یہ ملک, بادشاہت, انسان کے مقصد زندگی, خوف خدا, خدا کی قدرت اور بادشاہت کے مضامین کو لیے ہوئے ہے. اگر انسان رات کو سونے سے پہلے اس کی روٹین بنا لینا تو اس کو یہ احساس ذہن میں آتا ہے کہ مجھے خدا سے رات کی تنہائی میں بھی ڈرنا ہے, دن کی محفل میں بھی ڈرنا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کس کی قدرت اور کنٹرول میں کام کر رہا ہوں. یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں نا, حضور کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے, آخری جملہ, یہ میری خواہش ہے
کہ یہ 30 آیتیں میرے ہر امتی کے سینے میں ہوں. ماشاء اللہ، سب کو یہ یاد ہے. بہت بہت زبردست، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بیان کی، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کوشش کریں کہ سورہ ملک کا جو تلاوت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اپنے ساتھ ریگولر لے کے چلیں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. تو ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ علامہ صاحب سے ہے، آپ سے. سورہ اخلاص اور اس کی فضیلت کو بیان کیجئے. اب کچھ ایسا کہ ہم سب تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی جو ایک ہوتا ہے نا، اس پہ کس طرح سے ہم لے کر چل سکتے ہیں اس کو، وہ بیان کیجئے. جی بہت شکریہ جنید بھائی. سورہ اخلاص الفاظ کے اعتبار سے اور آیات کے اعتبار سے بڑی مختصر سی صورت ہے، اور بہت مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اور تمام نمازوں کے اندر عمومی طور پر لوگ پڑھتے ہیں اس کو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی شان نزول یہ ہے کہ کفار آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ جو خدا ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، خدا کی عبادت کرو، تو اس خدا کا عرب کے اندر چونکہ نسب کو بڑا مانا جاتا تھا، تو اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس کا باپ دادا کون ہے، اس کی اولاد کون ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا. یہ سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ التوحید بھی ہے. اس میں اللہ کی صفات کو قل هو اللہ احد، حبیب آپ اپنی زبان سے فرما دیجیے. جنید بھائی یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہے. دیکھیں شان اللہ کی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی احدیت و صمدیت بیان ہو رہی ہے، لیکن رب تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا هو اللہ احد. حبیب آپ بتا دیجئے، خود بیان کر دیجئے. اس لیے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابط ہے، جو وسیلہ ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. اللہ اکبر. یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنی بھی تعریف اور اپنے اوصاف اور اپنا بھی تعارف کرا رہا ہے، تو فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، حبیب آپ فرما دیجئے. وہ بڑے پیاری بات کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے کہی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے. ایک جملہ کہوں، اللہ یوں کہتا ہے کہ شان ہماری ہے، زبان تمہاری. مصطفیٰ کریم کی زبان. فرمایا اللہ احد، اللہ الصمد، فرمایا وہ اللہ واحد ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. کف کہتے برابر کو، کسی بھی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، کسی بھی اعتبار سے اس خدا کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے. یہ ایک مسلم بات ہے. جنید بھائی آپ کے ذریعے اس وقت لاکھوں لوگ پوری دنیا کے اندر ہمیں سن رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے بنیادی، اور عقیدہ توحید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ کسی مخلوق کے اندر اس طرح نہیں پائی جاتی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں، مقامات دی ہیں، مرتبے دی ہیں، لیکن وہ ساری شانیں میرے رب نے عطا کی ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، اس کی حقیقی شان ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہوگی اس آیت کریمہ کا پس منظر. اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بیٹھو ذرا، میں آتا ہوں اور میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا، ثلث القرآن. حضور باہر تشریف لائے اور حضور نے آ کر سورہ اخلاص پڑھی. پھر اندر تشریف لے گئے، صحابہ کرام فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن سناؤں گا. حضور اندر تشریف لے گئے، شاید وہی آ گئی ہوگی. حضور باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن، ثلث القرآن سناؤں گا. فرمایا یہ صورت ایسی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے ان تعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ 1/3 قرآن پڑھا. 10 پارے پڑھے. 3 مرتبہ پڑھ لیا اس کو، گویا کہ اس نے ایک قرآن کا ثواب پا لیا. اللہ اکبر. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، دیہاتی سادہ سا، اور عرض کرنے لگا کہ آپ نبی ہیں اللہ کے؟ حضور نے فرمایا بالکل میں اللہ کا نبی ہوں. کہا پر وحی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل وحی آتی ہے. کہا ابھی وحی آئی ہے میرے پاس، سورہ اخلاص آئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ اخلاص اس دیہاتی کو سنائی، دیہاتی سادہ سا آدمی تھا، تو اچانک وہ نعرے لگانے لگ گیا، نعم الالہ الہنا، ہمارا خدا کتنا پیارا ہے، تحسین ہے، آفرین ہے، زندہ باد ہمارا خدا. سورہ اخلاص کی برکت یہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، کہ وہ دیہاتی سادہ سا جو ہے وہ ایمان بھی لے کر آ گیا، اور دوسری بات یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنے لگا. ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، انی احب ہذہ السورہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو سن لے، تو یہ تیری جو محبت ہے، حبک ایاک ادخلک الجنہ، فرمایا اس صورت کی محبت تجھے جنت کے اندر داخل کرے گی۔ تو یہ اتنی مبارک صورت ہے، اتنی برکت۔ آپ دیکھیں ہمارے صوفیاء کرام کے ذکر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں سلاسل کے اندر ختم خواجگان شریف پڑھا جاتا ہے، ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہے، یہ ختم پڑھا جاتا ہے، یا کسی جگہ آپ بیٹھتے تو کہتے ہیں بھئی تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں جی، یعنی یہ ایک سورت پڑھ لی تو گویا آپ نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ امام صاحب سوری علامہ صاحب، ایک سوال آپ سے میرا ہے، دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے سے، سورہ اخلاص کو پڑھنے سے 3 بار پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، تو کیا رمضان کے دنوں میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اگر ہم اس سورت کو پڑھ لیں تو کیا وہ پورے قرآن شریف کا ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، بے شک، ٹھیک ہے، اب اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ پر حج ساقط ہو گیا، بالکل، حج کا ثواب پانا ایک الگ چیز ہے اور فی نفسی ہی حج کرنا ایک الگ چیز ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر قرآن کا پورا ختم کرنا یہ لازم و ضروری ہے کہ پورے قرآن کو ختم کیا جائے۔ ہاں اس کا یہ کرتے ہیں کہ آخری دن جو ہے وہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صحیح، کہ صحیح، پورا صحیح، مکمل صحیح، ختم صحیح۔ قرآن بھی ہو جائیں، اور اگر کئی غلطی کوتاہی ہو تو یہ 3 مرتبہ پڑھا تو ثواب پورے ختم کا بھی مل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں تو بہت اچھا لگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جہاں سے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے بہت سارا پیار، اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص کا جو ایک علامہ صاحب نے بتایا کہ آپ اس کو تلاوت کریں، تو ضرور اس کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی اتاری اپنی زمین پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت بیان کی ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں اور جتنا آگے پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائیے۔ ہمارا جو ایک اور جو ہمارا سوال ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی روحانی اور مادی ترقی کا باعث بن سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن، بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ ہمیں مادی اور روحانی فوائد اور ترقی کس طرح عطا کر سکتی ہے اور کیا اس کی ترقیاں اور فوائد ہیں۔ تو یقیناً آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے کلام ہوتے ہیں، انداز کلام، گفتگو، شاعروں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ فلاں صورت پڑھ لیں تو آپ کو ترقی ملے گی، آپ فلاں ایک ورد ہے وہ آپ کریں تو آپ کو ترقی مل جائے گی۔ آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ گھریلو مسائل کا پریشان ہیں، کچھ خواتین اور والدین جو اپنے بچوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس دعا کے حوالے سے، یعنی اس صورتوں کے حوالے سے اس کے بارے میں ضرور بیان کیجیے گا، اور اسپیشلی جو ہمارے علامہ صاحب نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی، اس کو بھی بیان کیجیے کس طرح سے ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں۔ بالکل، ایک تو صورتوں کے حوالے سے اسپیسیفک بات ہے، اور ایک ہم مطلق پورے قرآن کی تلاوت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے فائدہ دیتی ہے۔ کہیں سے بھی قرآن پڑھا جائے، یعنی وہ الف لام میم سے لے کے والناس تک، دیکھو قرآن کریم کی ایک چھوٹے سے پیراگراف کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ بالکل، آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ بالکل، اللہ کی نشانی الف لام میم سے والناس تک ہے، جہاں سے پڑھیں گے یہ ترقی دے گا۔ بالکل مطلق بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے نا، ہم اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ مختلف لوگوں کا انداز گفتگو جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، جادو ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے کہ یار فلاں نے بات کی، اس میں اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا۔ جب مخلوق میں لوگوں کے کلام کا اثر ہوتا ہے تو خالق کے کلام کا کتنا اثر ہوگا؟ سبحان اللہ، جو اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کا دسترخوان ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان ذریعہ ہے، رابطہ ہے، تعلق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے کو فرمایا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ جو تلاوت ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے اندر کبھی خسارہ نہیں ہے۔ خوبصورت بات، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے اپنے نبی کو اللہ نے اس کا حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اچھا، اس کا آپ مادی ترقی دیکھیں اور مادی فائدہ دیکھیں کہ اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ہم جو قرآن تم پہ اتار رہے ہیں، ہم نے اسے لوگوں کے لیے شفا بنا دیا۔ یہ شفا ہے، یہ جسموں کی شفا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے،
یہ ظاہر کی شفا ہے، یہ باطن کی شفا ہے، اور دلوں کے حوالے سے خاص طور پہ اس کی تاثیر پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ماشاءاللہ، وہ ایمان والے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ بالکل وقفے پہ جانا ہے؟ بالکل۔ تو اسی طرح سے ہمارے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ یقین کریں میرا وقفے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، اور اسی طرح سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو سنتا جاؤں، اس کی فضیلت بٹورتا جاؤں، اور لیکن وقت کچھ ایسا ہے کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہوگا، اور وقفے پہ جانے کے لیے صرف اور صرف چند منٹ کا ویٹ کرنا ہے آپ کو، پھر ہم واپس آتے ہیں اور اپنے علامہ صاحب سے اپنی بات کا، گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اسی سوال کے ساتھ۔ شکریہ، ویلکم بیک۔ اور ہماری علامہ صاحب سے بات چل رہی تھی کہ مادی اور جو ترقی کا جو باعث بنتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کے حوالے سے، اس کے بارے میں علامہ صاحب ہم سے بیان کر رہے تھے، تو ہم چلتے ہیں ان کی جانب۔ جی جی بالکل، ہم اس کی تلاوت کے فوائد پر بات کر رہے تھے، جسمانی حوالے سے ہم نے بات کی تھی، کچھ روحانی فضیلتیں بیان کی۔ مزید اس کی سب سے بڑی روحانی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، بے شک، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ اچھا، اس کی تلاوت سے جو ہے وہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ بندے سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی اس سے خوبصورت بڑی بات ہے۔ کہ اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ بندہ جو ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہو اور مجھ سے تلاوت کی وجہ سے دعا نہ کر سکے، مانگ نہ سکے، بس میرا قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے نا تلاوت کی وجہ سے، میں اس کو بن مانگے سب کچھ عطا کر دوں، دیکھیں سبحان اللہ، بن مانگے عطا کر دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے ہاں دیکھیں جنید بھائی، عموماً معاشرے میں کہتے ہیں نا اللہ والے، ایک لفظ سنتے ہیں اہل اللہ، اللہ والے۔ حضور نے بتایا اللہ والے کون ہیں، ان للہ اہلین من الناس، کچھ اللہ والے ہیں لوگوں میں۔ بے شک، صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اہل اللہ اہل القرآن، اللہ والے قرآن والے جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ خاصت اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے جو ہیں نا وہ وہی ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، جب اٹھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم کے وہ فوائد ہیں۔ اور آخری فضیلت میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ کتنی ترقی دیتی ہے کہ جب قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے دن جنت میں جا رہا ہوگا نا تو اللہ پاک اس کو کہے گا اقرا ورتقی ورتل القرآن، حافظ ہے نا، دنیا میں پڑھتا رہا، اللہ کہے گا جا بھائی جنت میں جا، قرآن پڑھ، ترقی کرتا جا، ورتل القرآن، اور قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتا جا، کما ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں اس کو خوبصورت پڑھتا تھا۔ تو یہ اس کا فائدہ دیکھیں، جو اس کو یہاں پڑھتا ہے نا وہ پڑھتا پڑھتا جنت میں چلا جائے گا۔ بے شک، کتنی تو یہ خوبصورت سارے بات ہے۔ فوائد اگر آپ اس کے جمع کریں گے تو نتیجہ بس یہ نکلے گا میرے بھائیوں، اپنے دنیا کی زندگی میں کہیں تلاوت کو اگنور نہیں کر دینا۔ اٹھو تو نماز قرآن کی تلاوت سے، اور رات کو سو تو سورہ ملک پڑھتے، واقعہ پڑھتے تک، یعنی قرآن کے بغیر نہ صبح ہے، نہ شام ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے۔ جس نے اس کے بغیر کامیاب ہونے کی کوشش کی نامراد ہوگا، جس نے قرآن کو تھام کے ہر جگہ قدم رکھا اللہ اس کو بامراد کرے۔ کامیابی اسی میں۔ تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، اور میں سمجھتا یہی ہوں کہ قرآن شریف کو پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا صرف میرے لیے فائدہ نہیں ہے، میری آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو میں آخرت کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج کل کا جو دور ہے، آج کل کی جو دنیا ہے، جس طرح سے ایک کیا بولتے ہیں اسے، ترقی کا جو ایک عالم ہے، ہاں، مادہ پرست جو لوگ ہیں، تو اس زمانے میں جو ہم چل رہے ہیں، تو پلیز ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور اس کو جتنی ہم تلاوت کریں گے وہ اس سے ہمارے لیے بہت فائدہ ہے اور ہمارے فیوچر کے لیے بہت فائدہ ہے۔ تو پلیز آپ لوگ آگے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارا جو آخری بلکہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے ہمارا، وہ یہ کہ علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کیا لیٹے لیٹے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے نقصان تو میں کہوں گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن شریف کو پڑھنے کے فائدے ہی ہوں گے ہمیشہ، نقصان تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا یہ صحیح ہے جو ہم لیٹے لیٹے پڑھ لیتے ہیں قرآن شریف؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں کہ جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ایکشن کے اندر، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں،
آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک کے تلاوت کا ایک پروٹوکول ہے، ایگزیکٹلی ایک تو آپ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پڑھنے لگو تو فرمایا تمہارا بدن، تمہاری پاکی جگہ جہاں پڑھ رہے ہو بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ لیٹے لیٹے مثال کے طور پہ آپ رات کو لیٹ رہے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا فقہاء کرام نے فرمایا کہ لیٹے لیٹے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ادباً ایسا کریں کہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیں، اوکے، جیسے بالکل اسٹیٹ کے اندر آپ نے ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں ایسے نہ پڑھیں، لیٹے لیٹے پڑھیں، یہ بڑی باعث برکت چیز ہے۔ آپ یقین کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو کمرے کے اندر جب تک میوزک نہ ہونا تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں آج کل کے دور میں، میڈیٹیشن، بالکل، تو یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے 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 سو جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا نصیب کیسے چمک اٹھتا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں لے کر جاتا ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، فرمایا کہ سورہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمہیں حفاظت عطا فرمائے بے شک ہے، صحیح، فرمایا تمہاری حاجات ہیں تو دن کے آغاز میں فی صدر النہار سورہ یاسین پڑھا کرو، قضیت حوائجہ، تمہاری ساری حاجتیں پوری ہوں گے، سورہ واقعہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، سورہ ملک کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا آ رہے ہو، جا رہے ہو، کہیں پر بھی ہو، تمہاری زندگی، تمہاری مجلسیں، تمہارے کمرے، تمہارے بیڈ رومز، تمہارے ڈرائنگ رومز تلاوت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، فرمایا کہ جیسے وہ تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ خوبصورت، جیسے آپ نے کہا نا کہ چہرے پر ایک سکون ہوتا ہے، یہ چہرے کا سکون دل کے سکون کی عکاسی کرتا ہے، اس کا قلب جو ہے روشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں، قرآن کا نور اترتا ہے، اور اس کے جو عکس ہے، شعائیں ہیں، وہ اس کے چہرے پر آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کا رنگ گورا ہونا، رنگ گورا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے اطمینان، سکون، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اطمینان تو دل میں ہوتا ہے، وہ چہرے پر عکس آتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کی تلاوت پاکیزہ کلام کی کرو گے، رب تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں بتائی، اور اس سے آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا، ہمیں ہی فائدہ ہوگا، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ ضرور پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پہ سکون آ جاتا ہے جب تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ، اور تلاوت چاہے کسی بھی صورت کی کیجیے لیکن کیجیے۔ تو ہمارا آخری ایک سوال ہے جو کہ علامہ صاحب سے، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہم صورت ہے ہمارے پاس، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف صورتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ، سورہ ملک اور الف لام میم تنزیل سجدہ، یہ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ آخر میں یہ چیز بھی اس میں ایڈ ہو جائے اس سوال کے تحت کہ دو صورتیں اور ہیں جنہیں حضور پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، بلکہ ان کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، ماشاءاللہ، سورہ فلق اور ناس، اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پہ پھیرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور علیل تھے، بیمار تھے، تو حضور علیہ السلام پر میں پڑھ کر نہ ہاتھوں پہ دم کر کے حضور کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اگر آپ خلاصہ نکالیں نا فلق اور ناس کا ایک جملے میں، کوئی سورت قرآن کا دل ہے، کوئی سورت قرآن کی دلہن ہے، کوئی سورت قرآن کی زینت ہے۔ قرآن کا تعویذ کیا ہے؟ واہ واہ واہ، معوذتین، بڑا خوبصورت جملہ کہا آپ نے، یہ معوذتین اس کا نام ہے، یعنی ہماری بہنیں سب لوگ تعویذ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تعویذ ڈھونڈ رہے ہیں، اور تعویذ آپ کے پاس قرآن کا سبحان تعویذ اللہ، یہ ہے، یہ تعویذ بنا کے اتاری گئی ہیں یہ دو صورتیں۔ اور تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی۔ اچھا، اب آپ بولو گے کہ یار کس کس چیز سے پناہ چاہیے نا بندے کو، وہ یار یہ چیز اگر بچ جاؤں تو اس میں پکڑا جاؤں گا، یہاں بچ جاؤں تو یہاں پکڑا جاؤں گا۔ یہ دو صورتیں، جیسے پہلی دو صورتیں قرآن کا جوڑ ہے نا، قرآن کی صورتیں جوڑ ہیں، بقرہ آل عمران، آخری جوڑ قرآن کا نا وہ یہ ہے فلق ناس۔ اس کو جوڑ بنا کے اللہ نے جتنی چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ چاہیے نا، اللہ نے سب چیزوں سے حفاظت دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کائنات میں جو چیز شر پھیلاتی ہے یہ صورت اس سے بچاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات جب ہوتی ہے نا، جنات نکلتے ہیں، شرائر اور مخلوقات نکلتی ہیں، رات کے اندھیروں کی ساری مخلوقات سے اللہ بچاتا ہے۔ شر النفاثات فی العقد،
وہ جو گروں کے اندر دھاگے کے اندر جو جادو کرتا ہے نا جنید بھائی، تو وہ نا اس کے نا گٹھانے لگاتا ہے اور ہر گٹھان میں نا دم کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک ایک گٹھان کے شر سے بھی اللہ بچاتا ہے. واہ 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 واہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، جیلسی کر رہا ہے، اللہ اس کی جیلسی سے بھی آپ کو بچاتا ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. آپ کہتے ہیں نا یار خناس نہ کرو، وسواس، وسوسے، خناس، جو چیزیں دل میں شر پیدا کرتی ہیں بدگمانی کے لیے، دیگر چیزیں جہاں جہاں ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، ہر یہ دو صورتیں ہر چیز سے بچاتی ہیں. اور یہ ایسی دو صورتیں ہیں کہ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آج مجھ پہ وہ اترا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو، یعنی افضل ترین صورتیں حضور علیہ السلام نے اسے قرار دیے. اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم 3 مرتبہ نا یہ صورتیں صبح و شام پڑھو، اللہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کرے گا. ماشاءاللہ. آج دیکھو نا یہ صورتیں ایسی ہیں جو عاملوں سے بچاتی ہیں، جھوٹے عامل ہوتے ہیں نا ان سے بچاتی ہیں. آپ کو دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے آج گلی گلی جو ہے نا نکڑ بیٹھے ہوئے. آپ یہ 2 صورتیں لے لیں اور آپ کو نہ کسی کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کسی جادو کا ڈر، نہ کسی حسد کا ڈر، نہ کسی شر کا ڈر. ماشاءاللہ. بس یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت باتیں ماشاءاللہ سے، آپ کی بھی اور آپ کی، میں یہی اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا فائدہ آپ قرآن شریف سے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیے. اور جاتے جاتے ہم پہلے تو مختصر سا صرف آپ سے بھی ایک میسج آپ کے ناظرین کو دلوانا چاہوں گا، اور آپ سے بھی. تو پہلے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آج بہت خوبصورت انداز کے اندر ہم نے قرآن ذیشان کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک نور ہے، برکت ہے. فرمایا تمہیں بیان چاہیے، تمہیں شفا چاہیے، تمہیں رحمت چاہیے، تمہیں برکت چاہیے. اللہ اکبر. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ابدان کی، اجسام کی، ارواح کی شفا. اور فرمایا کہ کوئی بھی تمہارا مسئلہ ہے اللہ کے پاکیزہ کلام کے اندر تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے صرف چھوٹا سا مختصر سا بیان. بس دیکھیں باتیں جتنی جنید بھائی ہونی تھی ہو گئی، اب بات ہے کرنے کی. بالکل. اچھا لوگ سود لے لیں گے، دھوکے دے دیں گے، سورہ واقعہ نہیں پڑھیں گے جو مال دیتی ہے انسان کو، ہیں بالکل پڑھنی چاہیے. اچھا اور دائیں بائیں کے سارے کام کریں گے. کسی کو آپ بولے نا یار تمہیں عذاب قبر سے بچائیں گے، تم یہ کر لو، باقی سب سورہ ملک نہیں پڑھیں گے جو کرنے کا کام. بالکل. تو آپ پریکٹیکل زندگی میں آئیں، اس کو اگنور نہیں کریں. بالکل. یہ صورتیں جو ہے نا ان کو یاد بھی کریں، ان کو پڑھیں بھی، پھر اس کا کمال دیکھیں. بالکل. تو بہت خوبصورت بات ہمارے علامہ صاحب نے فرمائی ہمارے سامنے، جو واقعی بہت 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 خوبصورت ہے. تو دیکھیں جس طرح سے میں فرما رہا ہوں آپ لوگوں سے، قرآن شریف، اس کی تلاوت، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ساری کی ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں، سارا علاج موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے، اس کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، بیماروں کو سنائیے. تو اس کی بہت فضیلت ہے. تو پلیز آج کا جو ٹاپک ہمارا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن شریف کی فضیلت اور اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کا تفسیر کے ساتھ پڑھنا، ان سب کی فضیلت تو آپ نے آج سنی لیا ہمارے علامہ صاحب سے. دونوں سے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں بہت اچھا لگا ہوگا. جس طرح سے ہم نے محنت کی، جس طرح سے ان لوگوں نے جوابات دیے، بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا روشنی سب کے لیے. خدا حافظ.